नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, पिछली नशिस्त में हमने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत तौहीद से मुतल्लिक़ बात की थी। आज हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम के जश्न और उनकी बुत शिकनी से मुतल्लिक़ बात करेंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम एक ख़ास दिन पर एक जश्न मनाती थी और वो शहर से बाहर चली जाती थी। इस मौका पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इरादा किया कि उनके बुतों को तोड़ फोड़ दिया जाए ताकि उनको सबक हासिल हो और उनको पता चले कि बुत अपनी हिफाजत खुद नहीं कर सकते। तो इस तरह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को राह रास्त पर लाने की कोशिश की। तो इस सिलसिले में आज हम बात करेंगे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम साल में एक बार शहर से बाहर निकलकर कौमी जश्न मनाया करते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनके वालिद ने इस जश्न में शामिल होने की दावत दी तो आपने फरमाया कि मैं बीमार हूँ, जिसे अल्लाह ताला ने यूं बयान फरमाया, तब उन्होंने सितारों की तरफ एक नज़र की और कहा, मैं तो बीमार हूँ। आपने कलाम में तोरिया किया ताकि आप बुतों को पाश पाश करके इनके मज़हब की गलती जाहिर कर सकें और सच्चे दीन की हक़ानियत वाज़ेह कर सकें। जब वो लोग ईद मनाने चले गए, यानी जश्न मनाने चले गए, और आप शहर में अकेले रह गए, तो आप जल्दी से लोगों की नज़रों से बचकर बुतों के पास पहुंच गए। देखा कि वो बड़े शानदार माहौल में हैं और लोगों ने अपने ख्याल में उनकी खुशनुदी हासिल करने के लिए उनके आगे तरह तरह के खाने रखे हुए। तो उनका मजाक उड़ाते हुए फरमाया, तुम खाते क्यों नहीं? तुम्हें क्या हुआ है? तुम बोलते क्यों नहीं? फिर उनकी तरफ मुड़कर दाएं हाथ से एक एक ज़रब लगाते गए, क्योंकि दायां हाथ ज़्यादा कवी, शदीद, तेज़ और गालिब होता है। आपके हाथ में एक बसूला यानी लोहे का भारी हथियार था, जिससे बढ़ई लकड़ी काटते और तराशते हैं। वही मार मार कर उन्हें तोड़ फोड़ दिया, जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया, यानी उन्हें तोड़ कर टुकड़े टुकड़े कर दिया, सिवाय बड़े बुत के सबको तोड़ दिया, शायद वो उसकी तरफ रुजू करें। कहते हैं, आप अलैहिस्सलाम ने बसूला बड़े बुत के हाथ में दे दिया ताकि ये तासुर मिले कि इसे अपने साथ छोटे बुतों की भी इबादत होते देखकर गुस्सा आ गया, इसलिए उसने उन्हें तोड़ फोड़ कर रख दिया। जब लोग जश्न से फारिग होकर वापस आए और अपने माबूदों की दुर्गत बनी हुई देखी, तब उन्होंने कहा, हमारे माबूदों के साथ ये मामला किसने किया? अगर उन लोगों को अकल होती तो इनके माबूदों के साथ जो कुछ हो गया था, इससे इन्हें हक की दलील समझ में आ जाती। यानी अगर ये बुत माबूद होते तो किसी भी बदअंदेश के खिलाफ अपना दिफा करते, लेकिन अपनी जहालत, हमाकत, जलालत और बेवकूफ़ी की बिना पर उन्होंने कहा, हमारे माबूदों के साथ ये मामला किसने किया? कुछ लोगों ने कहा, हमने एक जवान को उनका जिक्र करते हुए सुना है, उसको इब्राहीम कहते हैं, यानी वो उनकी ऐब बयान करता है, उनकी तहकीर और तजलील करता है, उसी ने पीछे रहकर उन्हें तोड़ा है। हज़रत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, उनका जिक्र करता था, इससे मुराद इब्राहीम का ये फरमान है, और अल्लाह की कसम, जब तुम पीठ फेर कर चले जाओगे तो मैं तुम्हारे बुतों के साथ एक चाल चलूंगा। वो बोले कि उसे लोगों के सामने लाओ ताकि वो गवाह रहें, यानी उसे बड़े इज्तिमा में लोगों के सामने हाजिर करो
تاکہ وہ سب لوگ اس کی باتیں سنیں اور اسے ملنے والی سزا دیکھیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا بتوں کو توڑنے سے اصل مقصود ہی یہ تھا کہ سب لوگ جمع ہو جائیں تاکہ تمام بت پرستوں کے سامنے ان کا عقیدہ غلط ہونے کی دلیل پیش کی جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اسی مقصد کے لیے فرعون سے کہا تھا، زینت اور جشن کے دن کا وعدہ ہے اور یہ کہ لوگ دن چڑھے ہی جمع ہو جائیں۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی مجمع عام میں لے آئے تو انہوں نے بات شروع کی اور کہا، اے ابراہیم، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام بھلا تم نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، نہیں، بلکہ یہ ان کے اس بڑے بت نے کیا ہوگا، اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ اس کا مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس نے مجھے ان کے توڑنے پر آمادہ کیا۔ اس کلام میں تعریض تھی۔ اصل میں ابراہیم علیہ السلام لوگوں کی توجہ اسی حقیقت کی طرف مبذول کروانا چاہتے تھے کہ ان کے معبود تو بولنے سے بھی قاصر ہیں، اس لیے انہیں تسلیم کر لینا چاہیے کہ یہ محض عام پتھروں جیسے پتھر ہی ہیں اور کچھ نہیں۔ انہوں نے اپنے دل میں غور کیا تو آپس میں کہنے لگے، بے شک تم ہی بے انصاف ہو، یعنی وہ اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے، اور انہوں نے کہا، تم نے خود ہی یہ غلطی کی کہ ان کے پاس کوئی چوکیدار یا محافظ نہ چھوڑا۔ تب انہوں نے سر جھکا لیے۔ قتادہ رحم اللہ نے فرمایا، یعنی وہ حیرت زدہ رہ گئے کہ کیا جواب دیں، اور انہوں نے شرم سے سر جھکا لیے اور بولے، تم جانتے ہو یہ بولتے نہیں، یعنی ابراہیم، آپ کو معلوم ہے کہ یہ مجسمے باتیں نہیں کرتے، پھر آپ ہمیں کیوں کہتے ہیں کہ ان سے پوچھ لو؟ تب حضرت خلیل علیہ السلام نے فرمایا، پھر تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو کیوں پوجتے ہو جو تمہیں نہ کچھ فائدہ دے سکیں اور نہ نقصان پہنچا سکیں؟ تف ہے تم پر، اور جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو ان پر بھی، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو وہ لوگ ان کے پاس دوڑتے ہوئے آئے۔ مجاہد رحم اللہ نے فرمایا، یعنی وہ تیزی سے آگ کی طرف گر پڑے۔ آپ نے فرمایا، کیا تم ایسی چیزوں کو پوجتے ہو جن کو خود تراشتے ہو؟ یعنی تم ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو جنہیں تم خود لکڑی اور پتھر سے تراش کر اپنی مرضی کے مطابق ان کی شکل بناتے ہو، حالانکہ تم کو اور جو تم بناتے ہو اس کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ دونوں صورتوں میں یہی مفہوم حاصل ہوتا ہے کہ تم بھی مخلوق ہو اور یہ بت بھی مخلوق ہیں، پھر ایک مخلوق دوسری مخلوق کی عبادت کیوں کرے؟ اگر تمہارا انہیں پوجنا درست ہے تو یہ بھی درست ہونا چاہیے کہ وہ تمہیں پوجیں، کیونکہ مخلوق ہونے کے لحاظ سے دونوں برابر ہیں، لہٰذا یہ دونوں باتیں برابر غلط ہیں۔ عبادت صرف اسی خالق کی واجب ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس واقعے کے بعد قوم نے برگشتہ ہو کر غصے میں آ کر سزا دینے کی ٹھانی اور ان کو آگ کے الاؤ میں ڈالنے کا منصوبہ بنایا، تو قوم نے لاجواب ہونے پر وہی رویہ اپنایا جو ہر سرکش اور متکبر شخص شکست کھانے پر اپناتا ہے۔ لہذا مشرک قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نشان عبرت بنانے کا پروگرام بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بری چال کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، وہ کہنے لگے کہ اس کے لیے ایک عمارت بناؤ، پھر اس کو آگ کے ڈھیر میں ڈال دو۔ غرض انہوں نے اس کے ساتھ ایک چال چلنی چاہی اور ہم نے انہیں ہی زیر کر دیا۔ جب وہ لوگ بحث و مناظرہ کے میدان میں شکست کھا گئے اور ان کے پاس کوئی دلیل باقی رہی نہ شبہ جسے دلیل کا رنگ دے کر پیش کیا جا سکے، تو انہوں نے حماقت اور سرکشی پر مبنی اپنے مذہب کی تائید کے لیے قوت اور اقتدار کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص تدبیر سے
دین حق کو غالب کر کے اپنی برہان کو پختہ ثابت کر دیا، جیسے کہ ارشاد ہے، تب وہ کہنے لگے کہ اگر تمہیں اس سے اپنے معبود کا انتقام لینا اور کچھ کرنا ہے تو اس کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ ہم نے حکم دیا، اے آگ سرد ہو جا اور ابراہیم پر موجب سلامتی بن جا۔ ان لوگوں نے تو ان ابراہیم کا برا چاہا تھا، مگر ہم نے انہی کو نقصان میں ڈال دیا۔ واقعہ یوں ہوا کہ انہوں نے ہر ممکن جگہ سے ایندھن جمع کرنا شروع کر دیا اور ایک مدت تک اکٹھا کرتے رہے۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ اگر کوئی بیمار عورت ہوتی تو یہی نظر مانتی کہ اگر مجھے شفا ہو گئی تو میں ابراہیم کو نظر آتش کرنے کے لیے اتنا ایندھن دوں گی۔ یعنی لوگوں نے منتیں ماننی شروع کر دیں۔ پھر انہوں نے ایک وسیع ہموار جگہ پر وہ تمام ایندھن رکھ کر اسے آگ لگا دی۔ آگ روشن ہوئی، بھڑکی اور اس کے شعلے بلند ہو گئے۔ اس سے اتنی بڑی بڑی چنگاریاں اڑنے لگیں جو اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھی تھی۔ تب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک مجنیق میں رکھا جو ہیزن نام کے ایک قرضی آدمی نے بنائی تھی۔ یہ آلہ سب سے پہلے اسی شخص نے بنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھنسا دیا، وہ قیامت تک دھنستا چلا جائے گا۔ پھر لوگوں نے آپ کو پکڑ کر باندھ دیا اور مشکیں کس دیں۔ اس وقت آپ یہ فرما رہے تھے، لا الہ الا انت سبحانک رب العالمین لک الحمد ولک الملک لا شریک لک۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، جہانوں کے مالک، تیری ہی تعریف ہے، تیری ہی بادشاہی ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہاتھ پاؤں باندھ کر منجنیق میں رکھا گیا اور اس کے ذریعے سے آگ میں پھینکا گیا تو آپ فرما رہے تھے، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ بات ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت فرمائی تھی جب انہیں آگ میں پھینکا گیا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت فرمائی جب آپ کو بتایا گیا۔ کفار نے تمہارے مقابلے کے لیے لشکر کثیر جمع کیا ہے، سو ان سے ڈرو۔ تو ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا اور کہنے لگے کہ ہم کو اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ پھر وہ اللہ کی نعمتوں اور اس کے فضل کے ساتھ خوش و خرم واپس آئے، ان کو کسی طرح کا ضرر نہ پہنچا۔ بعض علماء نے ذکر کیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوا میں تھے تو جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہوئے اور فرمایا، ابراہیم، آپ کو کوئی حاجت؟ انہوں نے کہا، آپ سے تو کوئی کام نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ بارش کا فرشتہ کہنے لگا، مجھے کب حکم دیا جائے گا کہ میں بارش برسا دوں؟ لیکن اللہ کا حکم اس سے بھی پہلے پورا ہو گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے حکم دیا کہ اے آگ سرد ہو جا اور ابراہیم پر موجب سلامتی بن جا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے، سلامن کا مطلب ہے کہ آپ کو تکلیف نہ پہنچائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور ابو العالیہ رحم اللہ نے فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتا سلامن علی ابراہیم، ابراہیم پر سلامتی والی ہو جا، تو آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ آپ کو اس کی ٹھنڈک سے تکلیف محسوس ہوتی۔ حضرت کعب احبار رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن پوری زمین کے باشندے آگ سے فائدہ نہ اٹھا سکے، اور آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صرف 2 رسیاں جلائیں جن سے وہ باندھے گئے تھے۔ منہال بن امرو رحم اللہ سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا
میری زندگی میں کوئی دن اور رات وہاں گزرے ہوئے ایام سے زیادہ خوشگوار نہیں گزری۔ کفار نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر فتح پانا چاہی لیکن انہیں شکست ہوئی۔ انہوں نے بلند ہونا چاہا لیکن پستی نصیب ہوئی۔ انہوں نے غالب آنا چاہا لیکن مغلوب ہوئے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ان لوگوں نے تو ابراہیم کا برا چاہا تھا مگر ہم نے انہی کو نقصان میں ڈال دیا۔ دوسرے مقام پر فرمایا، انہوں نے ابراہیم کے ساتھ چال چلنا چاہی مگر ہم نے انہی کو زیر کر دیا۔ انہیں دنیا میں خسارہ اور پستی نصیب ہوئی، آخرت میں انہیں جہنم کی آگ نصیب ہوگی جس میں کوئی ٹھنڈک اور سلامتی نہیں۔ انہیں وہاں سلام بھی نہیں کہا جائے گا بلکہ اس کی وہ کیفیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان فرمائی، اور دوزخ ٹھہرنے اور رہنے کی بہت بری جگہ ہے۔ حضرت ام شریک رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھپکلی کو قتل کرنے کا حکم دیا اور فرمایا وہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں پھونکے مارتی تھی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چھپکلی کو قتل کر دیا کرو، وہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں اسے تیز کرنے کے لیے پھونکے مارتی تھی۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا انہیں مار دیا کرتی تھی۔ حضرت نافع رحم اللہ سے روایت ہے کہ ایک عورت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئیں، دیکھا کہ ایک نیزہ موجود ہے۔ اس نے کہا یہ نیزہ کس لیے ہے؟ فرمایا ہم اس کے ساتھ چھپکلیوں کو مارا کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سنایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو تمام جانور آگ بجھانے کی کوشش کرنے لگے سوائے چھپکلی کے جو پھونکے مار کر آگ سلگانے لگی تھی۔ حضرت فاقہ بن مغیرہ کی آزاد کردہ خاتون حضرت صائبہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاں گئی تو ان کے گھر میں ایک نیزہ رکھا ہوا دیکھا۔ میں نے عرض کیا ام المومنین آپ اس نیزے کو کیا کرتی ہیں؟ انہوں نے فرمایا یہ چھپکلیوں کے لیے ہے، ہم اس کے ذریعے سے انہیں مارتے ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو زمین کا ہر جانور آپ کی آگ بجھاتا تھا لیکن چھپکلی آگ میں پھونکے مارتی تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اسے قتل کر دیا کریں۔ دوستو، اس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا اور آگ کو سلامتی والی بنا دیا۔ اگلی نشست میں انشاءاللہ تعالی ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کے ساتھ مناظرہ جو ہوا تھا اس پر بات کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے نشست میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے مناظرہ پر انشاءاللہ روشنی ڈالیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔